हेलो दोस्तों, मेरा नाम वाजिद है और आज मैं आपको अपनी एक कहानी जो है वो सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी कहानी का आगाज़ करूँ, आपसे गुज़ारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये कहानी उस वक़्त की है कि जब मेरी बीवी जो है वो काफ़ी अरसा बीमार रहने के बाद दुनिया से चली गई। उसने पीछे 2 बच्चे छोड़े, 1 बेटी और 1 बेटा। बेटी 16 साल की थी और उसका नाम रुबीना था, जबकि बच्चा अभी छोटा था और सिर्फ़ 5 साल का था और उसका नाम मुज़म्मिल था। अब रुबीना और मुज़म्मिल जो है वो 2 बच्चे थे जिनके सहारे मुझे बाकी की अपनी ज़िंदगी जो है उससे बसर करना था। लेकिन अब परेशानी जो मुझे लाहक हो गई वो ये थी कि बीवी के मरने के बाद मेरे पास कोई चारा-ए-कार नहीं रहा, रातें काटना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। मैं बाज़ारू औरतों के चक्कर में पड़ने वाला शख्स नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि जब आप कहीं बाज़ार में जाएँगे और बाज़ारू लड़कियों के चक्कर में या बाज़ारू औरतों के चक्कर में पड़ेंगे, तो आप अपने साथ बीमारियाँ घर लेकर के आएँगे। मेरा एक दोस्त इसी तरीके के मामलात में मुलव्वस रहता था, तो मैंने उसको जो है वो इन बीमारियों का शिकार होते हुए और बहुत बुरी मौत जो है वो मरते हुए देखा था। इसलिए मैं किसी भी बाज़ारू औरत और बाज़ारू लड़की की तरफ मुतवज्जा नहीं होता था। एक बात मन में आती थी कि मैं एक और शादी कर लूँ और अपना घर दोबारा से बसा लूँ, लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि मेरी बेटी रूबीना जो थी वो 16 साल की थी। छोटा बच्चा तो चलो समझ भी जाता, इस बात को समझ भी जाता, लेकिन रूबीना ज़ाहिर बात है कि इस बात को समझने वाली नहीं थी और वो अपने ऊपर सौतेली माँ को मुसल्लत करने के हक़ में नहीं थी। मैंने दब्बे-दब्बे लहजे में 1-2 दफ़ा जो है वो रुबीना से इस बारे में मशवरा भी किया, तो उसने यही कह कर के मुझे ख़ामोश कर दिया कि बाबा, मुझे दूसरी माँ नहीं चाहिए। मैं आप हैं ना, मुझे फिर किसी और की ज़रूरत नहीं है। उसे किसी और की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं उसका बाप उसके सर पर था, लेकिन मसला ये था कि मैं तो उसके सर पर मौजूद था, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो मुझे ज़ाहिर बात है कि रुबीना से तो नहीं मिल सकता था। वो मेरी बेटी थी और मैं अपनी बेटी के बारे में फ़िलहाल ऐसा कुछ सोचने की पोज़ीशन में नहीं था। अब हर रात क्योंकि मुझे परेशानी और तंगी का सामना करना पड़ता था और फिर इसका एक ही हल मुझे समझ में आता था कि मैं गुस्लख़ाने का रुख़ करूँ, और जब मैं गुस्लख़ाने में चला जाता तो तकरीबन 15 से 20 मिनट मैं गुस्लख़ाने में लगा कर के आता और आकर के सुकून से अपने बिस्तर पर सो जाता। लेकिन कब तक मैं इसी निज़ाम के सहारे अपनी ज़िंदगी जी सकता था। मेरे मन में बस एक ही बात चल रही थी कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन अब सवाल ये था कि ये शादी जो है वो ज़ाहिर बात है कि रुबीना और मुज़म्मिल की मौजूदगी में हो नहीं सकती थी। अगर मैं चोरी-छुपे शादी कर लेता तो उसके लिए भी परेशानी थी, क्योंकि कल को अगर मुझे कुछ हो जाता तो जायदाद का बँटवारा और बच्चों को लेकर के और परेशानियाँ खड़ी हो जाती। मेरे 1-2 दोस्त ऐसे थे कि जिन्होंने मुझे इस बात का मशवरा दिया था कि तुम अच्छा खासा कमाते हो, 4-5 दुकानें हैं तुम्हारी, तुम अपनी खुद की दुकान करते हो, तुम्हें अच्छा किराया आता है, घर तुम्हारा अपना है, हर अखराजात की तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो तुम ऐसा करो कि किसी जगह कोई किराए का अलहदा मकान ले लो और कोई बेवा या मुतल्लक़ा औरत देखकर उससे शादी कर लो जिसके बच्चे ना हों। कोशिश करो कि कोई ऐसी औरत मिल जाए कि जो बांझ हो और तुम उसके साथ शादी करके अपना घर आबाद कर लो। उसमें ये होगा कि तुम जब भी चाहोगे तुम अपनी उस औरत के पास भी चले जाया करोगे और फिर वहाँ से तुम अपने बच्चों की तरफ भी वापस आ जाया करोगे। कभी तुम उधर रह लिया करोगे और कभी तुम इधर रह लिया करोगे। इस तरीके से तुम्हारा मसला हल हो जाएगा और रात में जो तुम ये परेशानी अपनी बता रहे हो कि तुम्हारे पास जो है वो रात तुमसे नहीं कटती है और तुम्हें जो है वो बीवी की बहुत याद आती है और बीवी को जो है वो तुम बहुत ज़्यादा मिस करते हो, तो ये जो चीज़ें हैं ये तुम्हारी रात को ख़त्म हो जाएँगी। उनका मशवरा अगरचे अच्छा था, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि कल को जब ये राज़ खुलता तो कोई बड़ा मसला बन सकता था और मेरे बच्चे जो है वो ख़ास तौर पर मेरी जायदाद में बँटवारे का सुन कर के ज़ाहिर बात है कि उसे भी कुछ न कुछ हिस्सा तो मुझे देना पड़ता था। ये जो घर था इसकी मालियत इस वक़्त करोड़ों में थी और ख़ास तौर पर ये शहर में बना हुआ
ایک ڈبل سٹوری مکان تھا۔ نیچے والی سٹوری میں تو ہم لوگوں نے دکانیں ہی بنا چھوڑی تھیں، اور دکانیں بھی کچھ کم نہیں تھیں، اچھے اچھے بڑے ہال تھے۔ ہر دکان کا کرایہ اچھا خاصا جو ہے وہ میں وصول کرتا تھا۔ آپ یہ چیز اندازہ لگا لیجئے کہ میں نے جو خود اپنے لیے کریانہ جنرل سٹور کی دکان بنا رکھی تھی، وہ بھی ایک بہت بڑی دکان تھی، اور میری لاکھوں کی سیل تھی جو کہ روزانہ کی بنیاد پر میں کرتا تھا۔ اور 4 دکانیں جو اس کے علاوہ میں نے اس مکان کے نیچے بنا چھوڑی تھیں، ہر دکان کا کرایہ 1,00,000 روپے میں وصول کرتا تھا، یعنی 4,00,000 روپے تو مجھے صرف میری دکانوں کے کرائے سے آ رہے تھے، اور خود بھی میں لاکھوں روپے روزانہ سیل کرتا تھا، جس میں سے کم از کم ہزاروں روپے تو میں ضرور کماتا تھا۔ 20-25 ہزار روپے کی دہاڑی لگانے والا میں ایک کامیاب دکاندار تھا، جسے دکان کی ہر اچی بچی کا علم تھا، اور دکان کے سارے راز اور دکان پہ کام کرنے کا مکمل گر آتا تھا۔ اب ایسے میں یہ تو صرف دکانوں کی کمائی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر اب بنا ہوا دوسرا حصہ، جو دوسرا پورشن تھا، اس میں 8 کمرے بنے ہوئے تھے، 2 باتھ تھے، کچن تھے، 2 ہی کچن تھے، اور وہاں پر ایک 8 کمروں کے علاوہ ایک ہال بھی تھا جو کہ اوپر بنا ہوا تھا، یعنی کہ آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیجئے کہ لگ بھگ 1 کنال کے اوپر یہ سارا مکان بنا ہوا تھا، جس کے نیچے میں نے بڑی بڑی دکانیں جو ہیں وہ بنا چھوڑی تھی۔ تو اب آپ خود اس چیز کا اندازہ لگائیے کہ ایک شہر میں، اور پھر لاہور جیسے شہر میں، یہ پراپرٹی کروڑوں روپے کی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ کل کو میری بیٹی جوان تھی، اس کی شادی کرنی تھی، میرا بچہ تو اس نے بھی بڑا ہونا تھا، تو ایسے میں یہ اپنی پراپرٹی کسی تیسری عورت کے ساتھ تو تقسیم نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا میں اس بات کو بھی رد کرتا تھا کہ میں کوئی اور شادی کر لوں، یا پھر اپنے ان بچوں پر کوئی ماں مسلط کر دوں، یا پھر باہر چوری چھپے کوئی شادی کر لوں۔ ان تمام باتوں کو لے کر کے سمجھ لو کہ میرا من نہیں بیٹھتا تھا، اور میں یہی سوچتا تھا کہ مجھے اس کا کوئی اور حل جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے۔ اب ایک عجیب سی بات ہوئی، اور وہ عجیب بات یہ ہوئی کہ ہم لوگوں نے ایک دن پکنک کا پروگرام بنایا، کیونکہ اتوار والے دن میں اپنی دکان بند رکھتا تھا، اور اتوار کے دن بچوں کو بھی اسکول سے چھٹی ہوتی تھی، تو ہم لوگ اکثر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے چلے جاتے تھے، اور کہیں نہ کہیں ہم لوگ کوئی ایسا پروگرام جو ہے وہ سیٹ کرتے تھے کہ جس میں ہم لوگ جو ہے وہ انجوائے کریں، اور اپنی زندگی کا ایک دن کم از کم ہم اپنی انجوائمنٹ کے لیے وقف کریں۔ میں نے ایک بڑی گاڑی رکھی ہوئی تھی کہ جس کی مالیت 25 سے 30 لاکھ روپے تھی، اور اس گاڑی پر ہی ہم لوگ سفر کرتے تھے۔ اس لیے میں اپنے بچوں کو لے کر کے اس گاڑی پہ، جو کہ ٹو اور ڈی تھی، یعنی کہ 2D گاڑی جس کو بولتے ہیں، وہ گاڑی تھی، اس پر میں اپنے بچوں کو لے کر کے زیادہ تر سفر کے لیے نکل جایا کرتا تھا۔ اس روز بھی اتوار تھی، اور ہم لوگوں نے کافی دور ایک جگہ پر پکنک کا پروگرام بنایا تھا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی جھیل تھی، کچھ آبشار تھی، کچھ پہاڑ تھے، اس قسم کا موسم تھا، ماحول تھا۔ اگرچہ یہ سب کچھ مصنوعی تیار کیا گیا تھا، کیونکہ یہ ہمارے شہر سے بالکل میل کھانے والا ماحول نہیں تھا، اسے مصنوعی طور پر تیار کیا گیا تھا، اور ہم یہاں پر پہلے صرف ایک مرتبہ ہی آئے تھے، اور ہم باپ بیٹی نے اور مزمل نے یہاں پر کافی انجوائے کیا تھا۔ جب ہم اس طرف جا رہے تھے، یعنی کہ اس پکنک کے لیے ہم لوگ جا رہے تھے، اور گاڑی کی بریک میں کچھ مجھے گڑبڑ محسوس ہوئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے گاڑی میں بریک لگنے کا کچھ ایسا ہے کہ جس میں پرابلم آ رہی ہے، اور بریک میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے۔ تھوڑا سا میں نے جب اس بات کو محسوس کیا تو مجھے لگا کہ بریک لگ تو رہی ہے، لیکن بریک لگنے میں بہت جو ہے وہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا میں نے اب گاڑی کو فوری طور پر کہیں پارک کرنے کا، روکنے کا پروگرام بنا لیا۔ اس وقت میں شہر سے کافی باہر آ چکا تھا، اور یہ ایک ویران جگہ تھی، اور بالکل ہی ویران سی سڑک تھی جہاں سے ہم لوگ اس وقت گزر رہے تھے۔ اس سڑک پر ٹریفک بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے میں اپنی گاڑی کو روکنے کے لیے کوئی ایسی جگہ تلاش کر رہا تھا کہ جہاں پر میں گاڑی کو بریک لگا کے روکوں، اور گاڑی جو ہے وہ رک جائے۔ مزمل پچھلی سیٹ پر جو تھا وہ سو رہا تھا، اور
روبینہ جو تھی وہ آگے میرے پاس ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ روبینہ کو میں نے بالکل اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ گاڑی میں کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے یا بریک جو ہے وہ مستی کر رہی ہے اور بریک خراب ہے، کیونکہ اگر میں اسے اس بات کا بتاتا تو ظاہری بات ہے کہ وہ گھبرا جاتی، گھبراہٹ میں ظاہری بات ہے مزمل بھی اٹھ جاتا اور روبینہ بھی جو ہے کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہو جاتی، ہو سکتا ہے کہ اس کی ہڑبڑاہٹ سے کوئی حادثہ بھی ہو جاتا۔ لہٰذا میں گاڑی کو کور کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں نے گاڑی کو اسی ویران سڑک پر روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے بریک لگانے کی کوشش کی، لیکن بریک مشکل سے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، لگ رہی تھی، تو میرا پیر جب تک بریک کو پڑتا اور بریک جو ہے وہ لگتی، گاڑی نے ایک زوردار جھٹکا لیا۔ جھٹکا اس قدر شدید تھا کہ روبینہ، جس نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھ رکھی تھی، اس کا سر سامنے شیشے سے ٹکرایا اور اس کے سر پہ زخم ہو گیا، اسے چوٹ آئی۔ لیکن گاڑی رک گئی تھی، مجھے چوٹ نہیں آئی تھی کیونکہ میں نے سیٹ بیلٹ باندھا ہوا تھا۔ مزمل جو کہ سو رہا تھا وہ بھی سوتے میں گر گیا تھا، لیکن وہ جلدی سے اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے تھوڑا سا رونا شروع کیا تو میں نے مزمل کو چپ کرا دیا۔ مزمل کو بھی کوئی خاص چوٹ نہیں آئی تھی۔ ہم تینوں میں سے اگر کوئی چوٹ لگی تھی تو وہ صرف روبینہ کو لگی تھی۔ روبینہ کے سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے میں نے فٹافٹ سے گاڑی رکنے کے بعد دوسری طرف آ کر کے دروازہ کھولا اور روبینہ کو گاڑی سے گھسیٹ کر کے باہر نکال لیا۔ اس چوٹ کے وجہ سے روبینہ بے ہوش ہو چکی تھی اور اسے اس بات کا بالکل ہوش نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہے، اور اسے ارد گرد کے ماحول کا بالکل پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ چوٹ کی وجہ سے، اس چھوٹے سے ایکسیڈنٹ نے جو کہ سیدھا اس کے سر پر چوٹ لگی تھی، اس کی وجہ سے وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ میں نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش شروع کر دی اور پانی کی بوتل جو کہ گاڑی میں پڑی تھی نکال کر کے اس کے منہ میں پانی ڈالنے لگا۔ منہ کھول کر پانی جیسے ہی میں نے اس کے ڈالا، وہ تھوڑی سی کسمسائی، لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ اب میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ میں نے اس کا دل پمپ کرنے کی کوشش کی کہ شاید اس کے دل میں کوئی پریشانی نہ ہو یا اس کے دل کی دھڑکن کا کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن مجھے ایسا لگا کہ اس کا دل جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور اسے کسی قسم کی دل کی پریشانی نہیں ہے، وہ ویسے بے ہوش ہے۔ سانس بھی صحیح آ رہا تھا اور دل کی پریشانی بھی نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ ہوش میں آ جائے گی۔ یہ چوٹ براہ راست اس کے سر پر لگی تھی اور میں جو ہے اب اسے جلدی سے جلدی ہاسپٹل لے کے جانا چاہتا تھا، لیکن اس گاڑی پر ظاہری بات ہے میں ہاسپٹل جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اتنی دیر میں مزمل بھی گاڑی سے باہر آ گیا تھا۔ اسے ہلکی سی چوٹ لگی تھی اور وہ کچھ خاص زخمی نہیں تھا، لہٰذا وہ بھی میرے ساتھ آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ روبینہ کے لیے وہ بھی پریشان تھا اور میں بھی روبینہ کو ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب روبینہ کو ہوش دلاتے ہوئے میں بار بار جو ہے اس کا سینہ رب کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں کوشش کر رہا تھا کہ اسے کوئی سانس کی پرابلم نہ ہو جائے یا سانس کے لیے جو ہے اس کو پریشانی نہ ہو، اس لیے میں اس کے ساتھ منہ سے منہ لگا کر کے اس کو سانس بھی دے رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں روبینہ ہوش میں آ گئی اور جب روبینہ نے اپنی آنکھیں کھول دی اور میں مطمئن ہو گیا کہ روبینہ کو ہوش آ گیا ہے، تو میں نے وہی بوتل کا بچا ہوا پانی روبینہ کو دیا۔ اس نے مجھ سے بوتل لے لی اور پانی پینے لگی۔ پانی پینے کے بعد جو ہے روبینہ نے ارد گرد کے منظر کو اور مجھے اور مزمل کو یوں گور کر دیکھا جیسے کہ وہ ہمیں پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ اس وقت تو وہ کچھ بھی نہیں بولی، بس ادھر ادھر دیکھتی رہی جیسے کہ کسی ہم لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اس نے ایک لفظ ادا کیا اور اس نے کہا، میں کون ہوں اور کہاں پر ہوں؟ اس کی اس بات سے مجھے پتہ چلا کہ شاید اسے ذہنی طور پر دھچکا لگا ہے اور وہ اپنی یادداشت کے بارے میں تھوڑی کنفیوز ہے، لیکن اتنی چوٹ سے مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ اس کی یادداشت مکمل طور پر چلی جائے گی۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ چوٹ براہ راست اس کے سر میں لگی تھی اور اس سے واقعہ ہی اس کی یادداشت جو ہے وہ متاثر ہوئی ہو۔ تھوڑی دیر تک ہم اسی سڑک پر کھڑے رہے تو ایک گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ جب وہ گاڑی ہمارے پاس آ کر کے رکی اور اس نے ہم سے پوچھا تو میں نے اسے بریک کے فیل ہو جانے کا بتایا اور بتایا کہ کس طریقے سے میری بیٹی کو چوٹ آئی اور ہم قریبی ہاسپٹل جانا چاہتے ہیں۔
اپنی گاڑی کو وہیں پر لاک کرنے کے بعد میں اس شخص کی گاڑی میں جس نے ہمیں لفٹ دے دی قریبی ہاسپٹل میں اتر گیا، اور وہ ہاسپٹل جو ہے وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا اور کافی فیمس ہاسپٹل تھا۔ جب ہم اس ہاسپٹل میں پہنچے اور وہاں پر جا کر میں نے روبینہ کو، ایک لیڈی ڈاکٹر جس کا نام عائشہ تھا، اس کے پاس سے چیک کروایا، تو ڈاکٹر عائشہ نے کہا کہ اس کی رپورٹ کرنی پڑے گی اور اس کا جو ہے بلڈ ٹیسٹ کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ اس کے سر پہ جو چوٹ آئی ہے اس سے اس کو کوئی نقصان تو نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ تک ہم وہیں ہاسپٹل میں کبھی دوائیاں لاؤ، کبھی یہ کرو، کبھی وہ کرو، کبھی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے، کبھی فلاں رپورٹ کے لیے بھیجا ہے، اس قسم کے معاملات سے اور حالات سے گزرتے رہے، اور 1.5 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر عائشہ نے مجھے اپنے کیبن میں طلب کر لیا۔ اس وقت روبینہ وہاں پر موجود نہیں تھی، روبینہ کو شاید ساتھ والے کمرے میں لٹایا گیا تھا اور صرف میں موجود تھا۔ مزمل اتنا چھوٹا تھا کہ وہ صرف ابھی 5 سال کا تھا، وہ ہر بات کو سمجھ نہیں سکتا تھا، وہ بھی میرے ساتھ ہی تھا، اور میں اور مزمل دونوں ہی جو ہے وہ جا کر ڈاکٹر عائشہ کے پاس بیٹھ گئے۔ اب ہم ڈاکٹر عائشہ سے جاننا چاہتے تھے کہ کیا ہوا ہے اور کس طریقے سے یہ جو لڑکی ہے، جو میری بیٹی ہے، بیمار ہوئی ہے، اس کو کیا تکلیف ہوئی ہے، اس کے یاداشت کا کیا مسئلہ ہے اور اس کی یاداشت میں یہ کنفیوژن کیوں آ رہی ہے۔ لہٰذا ڈاکٹر عائشہ نے بتایا کہ آپ کی بیٹی روبینہ کا سر براہ راست سامنے شیشے سے ٹکرایا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ایک ایسی نس جو ہے دماغ میں دب گئی ہے کہ جس کا تعلق جو ہے وہ میموری سے یعنی یاداشت سے ہوتا ہے۔ وہ اپنی پچھلی تمام زندگی جو کہ اب تک اس نے گزاری تھی فی الحال اسے بھول گئی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں یاد آ جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کے بارے میں اسے کچھ بھی یاد نہ آئے، اور اس کا جو اب دماغ ہے وہ بالکل خالی سلیٹ کی طرح ہے۔ اب آپ جو بھی اس کے دماغ میں بات ڈالیں گے یا جو بھی اس کے دماغ میں آپ چیز بھریں گے، وہی چیز اب اس کے دماغ میں فیڈ ہوگی اور وہ اسی کو لے کر کے چلے گی۔ وہ بالکل ایک ایسا کوڑا کاغذ ہے کہ جس پر آپ اپنی مرضی کی عبارت لکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اب آپ کی جو بیٹی ہے، جب تک وہ اسی کنڈیشن میں رہے گی، اس کے ساتھ اسی طریقے سے آپ کو چلنا ہوگا۔ اسے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہے، اور نہ ہی اسے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں کسی چیز کا پتہ ہے۔ لہٰذا اب آپ اپنی بیٹی کو اسی حساب سے چلائیں گے کہ جو اب آپ سمجھیں گے کہ اس کے لیے ٹھیک ہے، اور جو مناسب سمجھیں گے آپ اس کے لیے کریں گے۔ یہ بات جب ڈاکٹر عائشہ نے مجھے بتائی تو میں خود روبینہ کو لے کر کے پریشان ہو گیا کہ اتنا بھی میجر ایکسیڈنٹ نہیں تھا۔ بہرحال اس کا سر جو ہے وہ سامنے شیشے سے ٹکرایا تھا اور اس کے سر سے خون بھی نکلا تھا، لیکن یہ جو نس تھی جو کہ میموری کی کوئی خاص ڈاکٹر عائشہ بتا رہی تھی کہ جو دب گئی ہے، اور جس کے دب جانے کی وجہ سے وہ اپنی یاداشت کو وقتی طور پر کھو گئی ہے۔ میں نے ڈاکٹر عائشہ سے کہا کہ یہ یاداشت جو ہے اس کی کب تک واپس آ جائے گی؟ اس نے کہا کہ اس کا کچھ مستند نہیں کہا جا سکتا، آنے کو یہ یاداشت واپس آئے تو اس کی چند دنوں میں واپس آ جائے، چند مہینوں میں واپس آ جائے، اور نہ آنے کو آئے تو اس کو ساری زندگی یہ یاداشت اس کی واپس نہ آئے۔ بہرحال یہ ہے کہ اب تو اس کا دماغ جو ہے وہ بالکل خالی سلیٹ کی طرح ہے، اور اس کے اوپر آپ جو بھی لکھیں گے وہی وہ قبول کرے گی، اور اس کے ساتھ ہی اس کو گزارا کرنا پڑے گا۔ آپ اسے جو بتائیں گے، ہاں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس سے اس کی پرانی میموری جو ہے اس کے بارے میں باتیں بتائیں، اسے اس کی وہ چیزیں یاد کرائیں، اس کی وہ باتیں یاد کروائیں جو کہ اس کی زندگی میں کوئی خاص اہمیت رکھتی ہوں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر اس کی یاداشت واپس نہیں بھی آئے گی تو کم از کم وہ اس بات کو سمجھ سکے گی اور جان سکے گی، اور اسے اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے، اس کو اپنی اصلی پہچان جو ہے وہ مل جائے گی۔ ڈاکٹر عائشہ کی اس بات کے بعد میں نے اب روبینہ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا، اور پھر جب میں روبینہ کے پاس گیا تو وہ ایک بیڈ پہ بڑے سکون سے آرام سے لیٹی ہوئی تھی، اس کے سر پر پٹی کی گئی تھی، اور روبینہ کو جو ہے جانے کی اجازت میرے کہنے پر دے دی گئی، اور روبینہ کو لے کر کے اس پرائیویٹ ہاسپٹل سے میں نکل آیا، اور وہاں سے میں نے اب ظاہری سی بات ہے کہ اپنی گاڑی تو استعمال نہیں کر سکتا تھا، اسے تو میں نے راستے میں چھوڑ دیا تھا۔ وہاں سے میں نے ایک ٹیکسی پکڑی اور اس کو ٹیکسی میں لے کر کے سیدھا میں اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر کے میں نے اسے
اپنے روم میں لے کر کے گیا اور وہاں جا کر اسے بیڈ پر لیٹا دیا اور اس کے اوپر میں نے ایک کمبل اڑا دیا۔ مزمل ان تمام باتوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ بڑی عجیب بات تھی۔ وہ اپنی بہن کی صحت کو لے کر کے واقعی پریشان نظر آ رہا تھا، لیکن وہ اب اس قدر زیادہ سمجھدار نہیں تھا۔ توتلی توتلی باتیں کرتا تھا، کچھ باتیں اس کی سیدھی ہوتی تھیں اور کچھ باتیں اس کی بالکل توتلی ہوتی تھیں۔ اتنا زیادہ وہ سیاںہ نہیں تھا کہ وہ تمام باتوں کو سمجھ سکتا۔ اس روز رات ہو چکی تھی اور ہم لوگ سارا دن جو ہے وہ اسی کام میں گزار کے چلے آئے تھے، اور نتیجہ اس کام کا کیا نکلا تھا کہ روبینہ کی یادداشت بالکل چلی گئی تھی۔ روبینہ کو میں نے ابھی کچھ بھی نہیں بتایا تھا، صرف اسے لا کر کے میں نے سلا دیا تھا تاکہ وہ تھوڑے آرام کرے، اور اپنے کمرے میں اس کو لٹانے کے بعد میں باہر آ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ مزمل بھی میرے ساتھ ہی آ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ وہ سو رہی تھی کیونکہ وہ تھوڑا شاید کوئی ایسی دوائی کھا کے آئی تھی کہ جس کی وجہ سے ابھی تک اس کے ذہن میں نیند کی خماری باقی تھی، اس لیے وہ آ کر بھی سو گئی تھی۔ میں یہاں پر مزمل کے ساتھ بیٹھ گیا تھا اور میں جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے سوچ رہا تھا کہ یار اس کی تو مکمل طور پر یادداشت چلی گئی ہے۔ اب اس کا ذہن جو ہے وہ کول ڈاکٹر عائشہ کے بالکل ایک خالی کاغذ کی طرح ہے۔ اب اس کے دماغ میں اس وقت جو کچھ بھی بٹھا دیا جائے گا یا جو کچھ بھی اس کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا اور جو اسے کہا جائے گا یہ اس کو قبول کر لے گی۔ سچ پوچھیں تو میرے ذہن میں ایک بونچال آیا ہوا تھا اور میری نیت بدلنے لگی تھی۔ ایک ایسی لڑکی کہ جسے اگر ذہن میں یہ بٹھا دیا جائے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کا شوہر ہوں اور مزمل کو ہم لوگ اپنا بچہ بنا کر کے پیش کریں، تو میرے خیال میں اس سے اس بات پہ یقین کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، اور جیسے ہی اس کی یہ چوٹ ٹھیک ہوگی اور اس کو جو ہے وہ میں اپنی بیوی کے طور پر اپنا لوں گا۔ پتہ نہیں اس کی یادداشت کب واپس آئے گی، سال میں، مہینے میں، چند دنوں میں، لیکن جب تک اس کی یادداشت واپس نہیں آئے گی اس وقت تک میں اپنی بیٹی کو اپنی بیوی بنا سکتا ہوں۔ اس کے مجھے 3 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ، راتوں کو جو میں مصیبت کاٹتا ہوں، جو میں پریشانی کاٹتا ہوں، میری وہ پریشانی بالکل ختم ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب میں اس سے اپنی بیوی ظاہر کروں گا تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی یہاں پر بیوی والی ڈالوں گا اور مزمل کی دیکھ بھال کا ذمہ اس کے سپرد آسانی سے کر سکوں گا۔ اور تیسرا فائدہ، مجھے باہر کسی جگہ منہ نہیں مارنا پڑے گا اور نہ ہی باہر مجھے کسی سے شادی کرنی پڑے گی اور نہ ہی کسی بازارو عورت سے کوئی تعلق قائم کرنا ہوگا۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے اپنی بیٹی کو ہی اپنی بیوی بنانا پڑے گا۔ روبینہ 16 سال کی ایک کمسن کلی تھی اور اب اس کلی کو میں پھول بنانا چاہ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ روبینہ کو اپنی بیوی کے طور پر اب میں ظاہر کروں، اور بس یہی تھا کہ روبینہ جب تک بیمار تھی، جب تک اس کی یادداشت جو تھی وہ نہیں تھی، جب تک اس کا میموری لاس تھا، میں اس سے یہ فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ باقی یہ ہے کہ روبینہ کو میں اپنی بیوی بنا کر رکھ رہا ہوں، یہ بات مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ رشتہ دار وہ تھے کہ جو کبھی نہ ہمارے گھر آتے تھے نہ ہم ان کے گھر جاتے تھے، بلکہ اب تو سالوں بیت چکے تھے مجھے ان کی اور انہیں ہماری شکل دیکھے ہوئے۔ لہٰذا ہم اپنی ہی دنیا میں مگن تھے اور اپنی ہی دنیا میں مگن رہ کر کے ہم جو ہے وہ اس بات کا فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ ظاہری سی بات ہے کہ میں اگر اپنی بیٹی کو، جسے میں اپنی بیوی کا درجہ دینے والا تھا، جب یہ بتاؤں گا کہ وہ بھی بالکل اکیلی ہے، اس کا بھی کوئی ماں باپ بہن بھائی کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے شادی کی ہے، ہاں عمر کی ڈفرنس کو وہ بھی محسوس کرے گی۔ ظاہری بات ہے کہ اس کے سر پر چوٹ لگی ہے، لیکن وہ پاگل تو نہیں ہے، اسے عمر کے فرق کو اس نے محسوس کرنا ہے، لیکن عمر کے فرق کو وہ کتنا محسوس کرے گی، جو بھی ہو گیا میں اسے کوئی نہ کوئی کہانی گھڑ کے سنا دوں گا جس میں پتہ چلے گا کہ میں جو ہے اس کا ہمدرد ہوں اور یہ عمر کا جو فرق ہے یہ کس وجہ سے ہے۔ اس روز رات کو میں کافی دیر تک اسی بارے میں سوچتا رہا اور آخر کار میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایسی کی تیسی جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، مجھے روبینہ کو اپنانا ہے اور میں روبینہ پہ اب جو ہے وہ شوہر بن کر رہوں گا اور اسے اپنی بیوی بنا کر ہی رکھوں گا۔
اگلے دن صبح جب میں اٹھا تو میں نے خود ہی ناشتہ تیار کیا اور ناشتہ لے کر کے میں اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں پر میں نے روبینہ کو لٹایا تھا۔ روبینہ اس وقت جاگ چکی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر کے آرام سے بٹھایا اور پھر اس کو ناشتہ کرنے کے لیے کہا۔ میرے کہنے پر وہ ناشتہ کرنے لگی۔ مزمل بھی ہمارے ساتھ آ گیا اور وہیں اسی کمرے میں اسی جگہ بیٹھ کر ہم تینوں ہی ناشتہ کرنے لگے۔ اس دوران میں نے روبینہ کا بغور جائزہ لینا شروع کیا اور میں نے روبینہ کو پہلی بار جو ہے وہ اپنی بیوی کی نظر سے دیکھنا شروع کیا اور مجھے پتا چلا کہ یار روبینہ تو واقعی بڑے کمال کی چیز ہے۔ اتنی 16 سال کی جو بچی ہے اتنی زیادہ جو ہے وہ بہترین تھی کہ میں اس کے بارے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا تھا۔ ہر لحاظ سے وہ ایک پرفیکٹ لڑکی تھی، اگرچہ وہ ایک دبلی پتلی اور پتلے پتلے نقوش والی گوری چٹی لڑکی تھی، لیکن اس کی 2-3 چیزیں ایسی تھیں جو کہ مجھے بہت پسند آ رہی تھیں، اور وہ چیزیں جو تھیں اس کی کافی باری تھیں۔ ایک تو اس کا سامنے والا جو شٹر تھا وہ کافی بھاری تھا، اور دوسرا اس کی بیک کافی بھاری تھی۔ یعنی وہ دبلی پتلی ہونے کے باوجود بھی ان معاملات میں کافی تگڑی تھی، اور میں ان معاملات کا تگڑا جو ہے پن اس کا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے ایسی لڑکیاں واقعی ہی میں بہت پسند تھیں کہ جو آگے سے اور پیچھے سے جو ہے وہ باری ہوں اور باقی وہ دبلی پتلی ہوں۔ لڑکی دبلی پتلی تھی لیکن اس کی 2 جگہیں تھیں جو کہ باری تھیں، اور ایک اس کا سامنے والی سائڈ اور ایک اس کی بیک سائڈ۔ لہٰذا مجھے ایسی لڑکی جو ہے وہ بے حد پسند تھی، اور میں جو ہے اب بہت جلد اس لڑکی سے استفادہ کرنے والا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد برتن جو ہے وہاں سے ہٹا لیے کہ اب میں نے اس سے کہا کہ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگی ٹھیک ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ آپ کون ہیں۔ میں نے کہا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں تمہارا شوہر ہوں واجد۔ کہنے لگی آپ میرے شوہر ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں تمہارا شوہر ہوں واجد۔ کہنے لگی لیکن آپ تو عمر میں مجھ سے بہت زیادہ بڑے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو روبینہ، اصل میں مسئلہ یہ ہے، تمہیں بتا دوں کہ تمہارا نام روبینہ ہے۔ اصل میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہے وہ تمہارے ڈیڈی کا دوست تھا، پھر ایک حادثے میں تمہارے ڈیڈی چل بسے اور تم جو ہے وہ اکیلی رہ گئی۔ نہ تمہارا کوئی بھائی تھا، نہ کوئی بہن تھی، نہ کوئی ماں، نہ کوئی اس کے علاوہ اور رشتے دار۔ تو تمہارے ڈیڈی نے مرتے وقت مجھے کہا کہ میری بیٹی کو جو ہے وہ تم اپنا لینا اور میری بیٹی کو تم سنبھال لینا۔ لہٰذا میں نے تمہارے ڈیڈی کی آخری وصیت پہ عمل کرتے ہوئے تمہیں اپنا لیا، تمہیں جو ہے وہ میں اپنی بیوی بنا کر کے لے آیا۔ اگرچہ تمہاری اور میری عمر میں واقعی بہت فرق ہے، میں تم سے دگنی عمر کا ہوں، یا دگنی سے بھی ہو سکتا کچھ زیادہ ہوں، لیکن ظاہری بات ہے کہ میں نے تمہارے باپ کی آخری خواہش کو پورا کیا اور تمہیں اپنا لیا۔ اگر میں تمہیں نہ اپناتا تو تم کسی یتیم خانے میں یا کسی دارالمان میں چلی جاتی اور وہاں پر تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کیا جاتا۔ لہٰذا اس کے لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں ہی تم سے شادی کر لوں، اور اس میں تمہارے باپ کی آخری وصیت بھی پوری ہو جاتی اور تم بھی میری بیوی بن کر کے گھر آ جاتی۔ اور یہ میں تمہیں بتا دوں کہ یہ بھی ہمارا ہی بیٹا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ مزمل ایک 5 سال کا لڑکا تھا، اور میں اب اسے اتنا بھی بیوقوف نہیں بنا سکتا تھا کہ وہ جو ہے ایک 16-17 سال کی لڑکی 5 سال کے بچے کی ماں ہے، یعنی کہ 11 سال کی عمر میں اس نے اس کو مزمل کو پیدا کر دیا تھا۔ لہٰذا میں نے اس کو بتایا کہ یہ میری پہلی بیوی سے ہے، اور میری پہلی بیوی جو ہے وہ فوت ہو چکی ہے، اور یہ میری پہلی بیوی کا بیٹا ہے۔ یہی تو تھا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلا رہ رہا تھا، اور اسی وجہ سے جب تمہارے باپ کا آخری وقت آیا تو اس نے کہا کہ تم جو ہے وہ میری بیٹی کو اپنا لینا، اور اس طریقے سے یہ ہوگا کہ مزمل کو ماں مل جائے گی اور تمہیں بیوی مل جائے گی، اور تم لوگوں کا گھر بھی بس جائے گا۔ میری اس بات کو پتہ نہیں اس نے کتنا قبول کیا کتنا نہیں قبول کیا، لیکن اس نے بس ہاں میں سر ہلا دیا کہ جیسے وہ میری تمام بات کو سمجھ گئی ہو۔ بہرحال اسی روز وہ ٹھیک ہو گئی، کیونکہ سر پہ جو زخم آیا تھا وہ اس قدر گہرا نہیں تھا، لہٰذا وہ چلنے پھرنے لگی اور اسی گھر میں جو ہے اب وہ رہنے لگی۔ میں نے مزمل کی ذمہ داریاں اسے سمجھا دی اور بتایا کہ مزمل کو کس وقت کس چیز کی کیا ضرورت ہوتی ہے، اور تم جب پہلے یہاں پر تھی تو تب بھی اس کی ذمہ داریاں تم پوری کرتی تھی۔ اور یہ سب کچھ بتا کر کے میں ظاہری بات ہے کہ دکان پر چلا گیا۔ دکان پر سارا دن مصروف رہنے کے بعد رات کو جب میں گھر آیا تو اس نے کھانا بنا دیا تھا۔ کھانا کیسے بنانا ہے، کھانے کا کیا طریقہ کار ہے، شکر ہے یہ باتیں اسے پتہ تھیں، اور ان باتوں کو مجھے سکھانا نہیں پڑا تھا۔
ورنہ میں نے تو سوچا تھا کہ شاید وہ اب کھانا وغیرہ پکانا بھی بھول گئی ہوگی، لیکن اس نے بہرحال کھانا بنایا تھا اور اچھا کھانا بنایا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں اور بینا ایک ہی کمرے میں چلے گئے، جسے میں نے اسے اپنا بیڈ روم بتایا تھا۔ اب مزمل کو بھی اسی کمرے میں ایک چھوٹی چارپائی پر سلا دیا گیا اور ہم دونوں باپ بیٹی، جو کہ اب میاں بیوی بن چکے تھے، ہم لوگ ڈبل بیڈ پہ ہو گئے اور ہم ڈبل بیڈ کے اوپر چڑھ کر کے لیٹ گئے۔ لائٹ کو آف کر دیا گیا اور زیرو پاور کا بلب میں نے آن کر دیا، تاکہ اگر زیرو پاور کا بلب آن رہے گا تو اس میں چلو یہ ہے کہ میں مزمل کو بھی دیکھتا رہوں گا اور پھر میں روبینہ کی طرف بھی متوجہ رہوں گا۔ زیرو پاور کا بلب آن کرنے کے بعد اور بڑی لائٹ کو بند کرنے کے بعد میں اب مزمل کے سونے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب جو ہے وہ مزمل سو جائے، اور پھر تقریباً آدھے سے ایک گھنٹے کے اندر مجھے لگا کہ مزمل جو ہے وہ جس چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا وہیں لیٹا لیٹا وہ سو گیا ہے۔ مزمل کے اوپر میں نے ایک چادر ڈال دی تھی، کیونکہ اتنی کوئی سردی نہیں تھی، موسم جو ہے وہ مناسب تھا، اس لیے اس کے اوپر میں نے ایک چادر دے دی تھی۔ مزمل کے اوپر چادر دے کر کے اب میں دوبارہ سے بیڈ پر آ گیا۔ روبینہ جو تھی وہ جاگ رہی تھی اور ابھی تک سوئی نہیں تھی، وہ ایسے کھوئی ہوئی تھی کہ جیسے کچھ سوچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ روبینہ کیا سوچ رہی ہو؟ کہنے لگی کہ اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچ رہی ہوں، یہ اگر حادثہ نہ ہوتا تو مجھے پتا ہوتا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، لیکن اب جو آپ نے مجھے بتایا ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ میرے شوہر ہیں اور یہ ہمارا بچہ ہے، چلو میرا نہ صحیح، آپ کی پچھلی بیوی سے ہی صحیح، لیکن بہرحال یہ بچہ میرا تو ہے نا۔ اسی طریقے سے میری اس کی ہلکی پھلکی گفتگو ہونے لگی اور اس گفتگو کے دوران ہی میں نے اپنی کام کا آغاز کر دیا۔ وہ تھوڑا تھوڑا احتجاج کر رہی تھی، شاید روکنے کی کوشش کر رہی تھی، شاید وہ اس کام کے لیے ذہنی طور پر مطمئن نہیں تھی، لیکن میں اب پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ لہٰذا تھوڑی ہی دیر میں ہمارے درمیان وہ سب کچھ ہو گیا جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ مجھے اپنی بیوی کی یاد بھول گئی تھی، آج مجھے اپنی بیوی بالکل یاد نہیں آ رہی تھی۔ مجھے یہ جو کچھ ملا تھا یہ تو میری بیوی سے بھی بہت بڑھ کر تھا۔ ایسی سہاگ رات تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی نہیں منائی تھی۔ جب میری بیوی کے ساتھ میں نے سہاگ رات منائی تھی تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ سب کچھ بڑی ہی آسانی سے اور نرمی سے ہو گیا تھا، لیکن یہاں پر تو کچھ بھی آسانی سے نہیں ہوا تھا۔ انفیکٹ بہت زیادہ جو ہے وہ محنت کرنی پڑی تھی، اور تب جا کر کے آج کی رات میں میرا کام ہو پایا تھا، اور پھر اسی طریقے سے رات بھر ہم لوگ سوتے رہے اور صبح ہو گئی۔ ایک ہی بار میں ہم لوگوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا تھا اور پھر صبح ہو گئی تھی۔ اگلے دن پھر میں اپنے کام پر نکل گیا، اور پھر جب میں کام سے رات کو واپس آیا تو پھر میں نے دوبارہ اسی طریقے سے رات کو ایک دفعہ پھر ایک باری اور لگا لی۔ اب یہ سسٹم چل نکلا۔ کبھی کبھی میں دکان کے کام کو لڑکوں کے سپرد کر کے، جو کہ 2 لڑکے میں نے ملازم رکھ چھوڑے تھے، دوپہر کو بھی گھر کو کھانا کھانے کے لیے آ جاتا تھا۔ دوپہر کو جب میں گھر میں کھانا کھانے کے لیے آتا تھا تو اس وقت بھی کبھی کبھی میرا موڈ بن جاتا تھا اور میں روبینہ کو لے کر کے بیڈ روم میں چلا جاتا تھا، اور پھر 15 سے 20 منٹ کے بعد ہم دونوں اپنے اپنے کپڑے سیدھے کرتے ہوئے بیڈ روم سے واپس آ جاتے تھے۔ زندگی بڑے مزے میں گزرنے لگی تھی۔ اب مجھے بالکل اس چیز کا احساس نہیں رہا تھا کہ میری بیوی نہیں ہے، اور جو ہے اب روبینہ کو ہی سچ پوچھیں تو میں اپنی بیوی نہ صرف کہ مان چکا تھا، بلکہ اس کے ساتھ میں بالکل وہی سلوک کر رہا تھا جو کہ آج سے بہت عرصہ پہلے میں اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ میرے اندر کا انسان بالکل مر چکا تھا، اور اب جس بندے نے جنم لیا تھا وہ ایک شیطان تھا، جس نے اپنی ہی بیٹی کو بیوی بنا لیا تھا اور وہی حربہ استعمال کر رہا تھا جو کہ بیوی کے لیے ہوتا تھا۔ میں رات میں کبھی ایک بار کبھی 2 بار روبینہ کے ساتھ صلاح مشورہ کرتا تھا، اور پھر اسی طریقے سے میرے معاملات جو ہے وہ روبینہ کے ساتھ چلنے لگے، اور میرا اور اس کا میل جول جو ہے وہ اسی طریقے سے بڑھتا چلا گیا۔ اب مسئلہ کہاں پر آ کر کے کھڑا ہوا کہ 3 سے 4 مہینے بعد روبینہ نے پیٹ نکالنا شروع کر دیا۔ جی ہاں، وہ پریگننٹ ہو گئی اور اب وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔
میں اسے زیادہ تر گھر کے اندر ہی رکھتا تھا، اور یا پھر اسے اپنی گاڑی میں لے کر کے کہیں گھمانے کے لیے چلا جاتا تھا۔ لوگوں کے سامنے میں اسے بہت کم لاتا تھا، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو اسے میری بیٹی کی حیثیت سے پہچانتے تھے، جن کو یہ پتا تھا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ اب اگر وہ اس قدر پیٹ اٹھائے ہوئے ان لوگوں کے سامنے جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ پوچھیں گے کہ اس نے اتنا پیٹ کیسے بڑھا لیا ہے، یا کیسے یہ کسی کی بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ان کی باتیں سن کر کے روبینہ پر بھی سارا مسئلہ ظاہر ہو جائے، اور اس کی یاداشت تک واپس آنے کے امکان تھے، جو کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ واپس آئے۔ اس لیے میں کوشش یہی کرتا تھا کہ اسے گھر سے نکالوں تو سیدھا گاڑی میں، اور گاڑی سے اس کو جو ہے وہ لے کر کے کسی ایسی جگہ پر جاؤں جہاں پر کوئی جاننے والا انسان ہم سے نہ ملے۔ یہ وہی گاڑی تھی جس کی بریک کا مسئلہ ہوا تھا، جو کہ اب میں نے ٹھیک کروا لیا تھا، اور دن رات بھی ہم لوگوں کی اسی طریقے سے گزرتے تھے کہ میں اپنی دکان پہ کام کرتا تھا، اور پھر دکان سے میں اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ اس دوران ظاہری بات ہے کہ روبینہ نیچے نہیں آتی تھی، اور میں نے روبینہ کو خاص طور پر گھر کے نیچے آنے کے لیے منع کیا ہوا تھا کہ تم نیچے دکان پہ نہیں آؤ گی۔ ہاں، اگر تمہیں کوئی بھی کام ہے تو تم مجھے فون کر سکتی ہو، اور فٹافٹ سے میں اوپر آ جاؤں گا، دکان کو ملازموں پہ چھوڑ کر کے میں تمہاری آگے بات سن لوں گا، کوئی بھی چیز تمہیں چاہیے میں تمہیں لا دوں گا، لیکن تم نے نیچے نہیں آنا ہے۔ یہ ساری احتیاط کیوں تھی؟ اس لیے تھی کہ میرے دل میں چور تھا۔ ظاہری بات ہے کہ میں اس کا باپ تھا، لیکن اسے میں بیوی کے طور پر استعمال کر رہا تھا، اور یہ بات جو ہے ظاہری بات ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی پر یہ بات کھل جائے۔ اس لیے میں جو ہے وہ اسی طریقے سے مکمل احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہا تھا، لیکن اب یہ احتیاط جو ہے وہ مجھے ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، کیونکہ جب روبینہ نے پیٹ نکالنا شروع کیا اور مجھے پتا چلا کہ وہ پریگننٹ ہے، اور اس نے اب میرے بچے کو جنم دینا ہے۔ ساری بات ہے کہ وہ میرا ہی بچہ تھا، اور 100% میرا بچہ تھا، کیونکہ روزینہ کی اوپننگ کرنے والا میں تھا، اور اس کی اوپننگ اگر میں نے کی تھی تو ظاہری بات ہے کہ اس بچے کا باپ بھی میں تھا۔ مزمل کے بعد ایک اور بچہ مجھے برا نہیں لگ رہا تھا، لیکن ظاہری سی بات تھی کہ اس بچے کو اب میں روبینہ کے پاس پلنے تو نہیں دے سکتا تھا۔ ایک حال یہ تھا کہ کسی بڑے ہاسپٹل میں جا کے روبینہ کا ابارشن کروا دوں، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اگر میں روبینہ کا ابارشن کروا دیتا ہوں اور کسی بڑے ہاسپٹل میں لے جا کر کے ایسا کام کر دیتا ہوں، تو روبینہ کے من میں 100 سوال جاگیں گے کہ بھئی پہلے تو میں نے مزمل کو پیدا ہونے دیا اور بچہ پیدا کر لیا، جو کہ میری پہلی بیوی سے تھا، تو اب اگر وہ واقعی میری دوسری بیوی ہے اور میں نے اس کے ساتھ شادی کی ہے، تو اب میں نے اس بچے کا ابارشن کیوں کروایا ہے؟ میں کیوں دنیا سے بچے کو چھپانا چاہ رہا ہوں، یا میں ایسا کیوں کرنا چاہ رہا ہوں؟ مجھے اب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ جو 4 دن کے مزے میں نے کرنے تھے وہ میں نے کر لیے تھے، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ اب بھی میں اپنی حرکتوں سے باز تو آنے والا نہیں تھا۔ لیکن پریشانی جو میرے لیے پیدا ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ میں اب اپنی اس بچی کو، جس کو میں نے اپنی بیوی بنا رکھا ہے، کب تک لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کے رکھوں گا، اور یہ بچہ جو ہے یہ میں کس کے سر ڈالوں گا؟ کہتے ہیں نا کہ جب چاند نکلتا ہے تو دنیا دیکھ لیتی ہے، تو یہ چاند جب نکلے گا، جب یہ بچی جو ہے، یعنی کہ میری بیٹی روبینہ کسی بیٹی یا بیٹے کو آگے جنم دے گی، تو یہ بات جو ہے کہاں چھپی رہے گی، اور پھر لوگ جو ہے وہ اس پر انگلیاں اٹھائیں گے، اور اسے اس بات کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ میری بیٹی ہے، بیوی نہیں ہے، اور جب اسے اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ اس کی یاداشت بھی ہو سکتا ہے واپس آ جائے، اور وہ اس کے ذہن کو اور بھی خراب کر سکتا ہے۔ لہٰذا اب میں سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اتنا بڑا رسک جو ہے وہ میں نہیں لے سکتا تھا۔ پھر مجھے کافی سوچنے کے بعد ایک بات ذہن میں آ گئی، اور اس بات کو سوچنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا مطمئن سا محسوس کیا۔ میں نے راولپنڈی میں بھی ایک مکان بنا رکھا تھا۔ وہ مکان اگرچہ اس مکان کی طرح عالیشان نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ بھی میرا ایک اپنا مکان تھا، جو کہ ڈبل سٹوری پر مشتمل تھا۔ 5 مرلے کے اوپر بنا ہوا وہ ڈبل سٹوری گھر جو ہے وہ میں نے راولپنڈی میں کرائے پہ چڑھا رکھا تھا، اور وہاں پر جو ہے وہ 2 کرایہ دار فیملیاں آباد تھیں۔
اب میرے من میں یہ بات چلنے لگی کہ اگر میں اپنی اس بیٹی کو روبینہ کو لے کر کے راولپنڈی چلا جاؤں اور اس وقت تک راولپنڈی میں قیام کروں کہ جب تک یہ ماں نہ بن جائے اور اس کی ڈلیوری نہ ہو جائے، لیکن اس کے لیے مجھے بہت سی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی تھی۔ ایک تو اپنی چلتی چلاتی دکان جو ہے وہ میں کس کے حوالے کر کے جاتا، پھر باقی جو دکانیں یہاں پر لگی ہوئی تھیں ان کو میں کس کے حوالے کر کے جاتا، وہاں سے کرایہ تو بہرحال مجھے آ رہا تھا۔ پھر یہ والا جو پورشن جس میں رہ رہا تھا، 8 کمرے اور ایک بڑا ہال، 2 باتھ روم، 2 کچن، تو یہاں پر بھی تو ساری بات ہے کہ اس کو بھی مجھے کرائے پہ چڑھا کر کے جانا تھا۔ یہ تمام باتیں بہت بڑا فیصلہ تھیں جو کہ میں اس قدر جلدی ان فیصلے کو نہیں لے سکتا تھا، لیکن میں دیر بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر میں اس فیصلے میں دیر کرتا تو بہت ہی ظاہری بات ہے کہ میرا راز کھل کر کے لوگوں کے سامنے آ جاتا۔ لہٰذا میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ ان تمام مسئلوں کا حل ٹھنڈے دماغ سے کرنے کا سوچا کہ چلو جو بھی اب ہوگا دیکھا جائے گا۔ لہٰذا میں نے سب سے پہلے ایک ایسے انسان کی تلاش شروع کر دی کہ جو میری اس سے چلتی ہوئی دکان کو خرید لے۔ جی ہاں، اس چلتی ہوئی دکان کو خریدنے کا مقصد یہ تھا کہ اس دکان کے اندر لگا ہوا سامان جو ہے وہ میں اسے بیچ دیتا، لگے داموں بیچ دیتا، اور جتنی رقم میری لگی ہوئی تھی وہ رقم میں اس سے وصول کر کے یہ دکان بھی اس کو کرائے پہ دے دیتا، اور اس کا بھی ظاہری بات ہے کہ کرایہ مجھے ہی وصول ہونا تھا۔ اس کے علاوہ 4 دکانیں پہلے سے ہی لگی ہوئی تھیں اور ان کا کرایہ تو ظاہری بات ہے 4 لاکھ روپے آ رہا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس دکان کو جو کہ میں چلا رہا ہوں، اس کے سامان کی قیمت لے کر کے کسی اور کو چلانے کے لیے دے دوں گا اور میری جگہ یہ دکان کوئی اور چلائے گا۔ لہٰذا میں نے مارکیٹ میں اس بات کو پھیلا دیا کہ مجھے اس دکان کے لیے بندہ چاہیے جو کہ اس دکان کو مجھ سے اس طریقے سے خرید لے کہ دکان کے اندر سارے مال کا سودا مجھ سے کر لے، اور باہر جو اس کے علاوہ جو ہے وہ سودا جو ہے وہ سارا اس کی قیمت مجھے ادا کرنے کے بعد وہ کیا کرے کہ مجھے دکان کا 1 لاکھ روپے مہینہ کرایہ دیتا جائے اور اس دکان کو آباد کر لے۔ ایک شخص کچھ ہی عرصے بعد اس دکان کی غرض سے میرے پاس آیا۔ یہ بھی بڑا بزنس مین تھا اور جنرل سٹور، کریانہ سٹور کی آئٹمس کے کام ہی کرتا تھا، یعنی کہ وہی کام کرتا تھا جو کہ میں کر رہا تھا۔ لہٰذا اس شخص کے بات چیت کی اور میں نے مکمل طور پر جو سامان اس باڈی ہال نما دکان کے اندر پڑا ہوا تھا اس کا ایک ایسٹیمیٹ بنا کر کے اسے دے دیا۔ اس نے میرے ایسٹیمیٹ کے مطابق سے مجھے پیمنٹ کرنے کا کہا اور بینک اکاؤنٹ نمبر لے کر کے اس نے مجھے سب کچھ جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے کے لیے کہا۔ اب 1 لاکھ روپے مہینہ کرائے پہ اس نے اس دکان کا میرے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ میں نے 2 سال کے لیے اسے دکان جو ہے دے دی اور 2 سال کے بعد نیا معاہدہ کرنے کا میں نے اسے بول دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اب یہ دکان بھی سمجھ لو کہ میری کرائے پہ لگ چکی تھی اور میں اپنے سامان کی قیمت جو ہے وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں وصول کر چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے جو ہے اپنا اوپری حصہ جو کہ مکان کا تھا، 8 کمرے، 2 باتھ، 2 کچن اور ایک بڑا ہال، اس کو کرائے پہ لگانے کے لیے ایڈ دے دیا۔ اس کے لیے بھی لوگ آ کر کے مجھ سے جو ہے وہ ملنے لگے اور میں نے وہ ایڈ جو ہے اس کے مطابق سے اس مکان کا کرایہ جو ہے وہ بھی ان سے طے کر لیا اور ان کو وہ مکان جو ہے وہ دینے کے لیے میں تیار ہو گیا۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر پنڈی والے جو لوگ مکان میں رہ رہے تھے ان کو میں پہلے ہی نوٹس جاری کر چکا تھا اور انہوں نے اسی پہلی کو، اسی یکم کو مکان کو خالی کر دینا تھا اور وہ مکان خالی کر کے وہ وہاں سے چلے جاتے۔ لہٰذا میرا وہ مکان بھی خالی ہونے والا تھا اور اسی یکم کو میں جو ہے وہ اس مکان کو کرائے پر دے کر یہاں سے نکل جانے والا تھا۔ اور پھر بالکل میری بنائی ہوئی سکیم کے مطابق ہی تمام معاملات ہوئے کہ یکم کو میں نے اس مکان کی چابیاں دوسرے شخص کے حوالے کی اور اپنا سارا سامان جو کہ کم از کم 3 مزدوں میں آیا اس کو میں نے 3 مزدوں میں لدا کر کے راولپنڈی کے لیے روانہ کر دیا۔
راولپنڈی میں وہ میرے دوسرے گھر چلے جاتے اور اس کی دونوں منزلیں میں نے خالی کروا لی تھیں، اور میں دونوں منزلوں میں ہی خود آباد ہونا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں وہاں پر اپنے ساتھ کوئی کرایہ دار رکھوں اور کل کو میرا راز اس میں کھل جائے۔ لہٰذا 3 مزدے سامان سے بھرے ہوئے راولپنڈی روانہ ہو گئے تھے، اور وہاں پر جا کر کے باقاعدہ سے اس مکان میں ہم لوگوں نے سامان کو اتروا لیا تھا، اور پھر سامان کی سیٹنگ جو ہے وہ میں نے مزدور لگوا کر کے کر دی تھی۔ روبینہ اس بات کو لے کر کے پریشان تھی کہ ہم لوگوں نے لاہور کیوں چھوڑا اور لاہور سے راولپنڈی کیوں آ گئے، لیکن وہ اب اصلی حقیقت سے تو واقف نہیں تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ میں بھی اپنا راز کھلنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ادھر میں نے لاہور والا مکان بھی کرائے پہ دے دیا تھا، اور نئی فیملی جو تھی وہ وہاں پر اپنا سامان لے کر کے شفٹ ہو گئی تھی، اور 4 دکانوں کا 5 دکانوں کا کرایہ بھی جو ہے وہ مجھے آنے لگا تھا۔ ہر دکاندار کے ساتھ میرا 2 2 3 3 سال کا معاہدہ تھا، اور میں نے ان لوگوں سے اچھی خاصی پگڑیاں بھی لے رکھی تھیں، اور 1 لاکھ روپے کرایہ بھی جو ہے وہ میں دکان کا وصول کر رہا تھا۔ میری آمدنی میں کسی چیز کی کمی نہیں آئی تھی۔ میں راولپنڈی آ کر کے شفٹ ہو گیا تھا، اور اب میں راولپنڈی کے ایک انتہائی پوش ایریے جس میں جو ہے وہ اپنی رہائش رکھا ہوا تھا۔ اب یہاں پر آ کر مجھے کھلی چھوٹ مل گئی، اور اب مجھے جو ہے وہ کسی کا ڈر نہیں رہا۔ نہ یہاں اس شہر میں کوئی رشتہ داری تھی، اور نہ ہی اس شہر میں کوئی جاننے والا تھا۔ مہینے کا اتنا کرایہ آ جاتا تھا کہ اگر میں سالوں کام نہ کروں اور صرف گھر بیٹھ کر کے کھاؤں تو مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ یہی کچھ ہوا کہ میں نے یہاں پر آ کر کے کام کرنا بالکل ترک کر دیا۔ اب دن رات میں میرا صرف ایک ہی کام رہتا تھا، کہ اور اس کام کو میں بڑے شوق سے کر رہا تھا کہ روبینہ کی ٹانگیں جو تھی وہ میرے کندھوں پر ہوتی تھیں، اور روبینہ جو ہے وہ روزانہ ہی میرے نیچے ہوتی تھی۔ روبینہ کو اب ظاہری بات ہے کہ ان باتوں پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ تو ایک شادی شدہ زندگی گزار رہی تھی۔ وقت آیا اور پھر روبینہ نے ایک بہت ہی خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا، اور روبینہ کی بیٹی بھی بے حد خوبصورت تھی، ویسی ہی گورا چٹا رنگ اور بہت ہی پیارے نقوش تھے۔ یہ اصل میں روبینہ کی اور میری بیٹی تھی۔ اب اس کے ساتھ میرا دوہرا رشتہ تھا، یہ میری بیٹی کی بیٹی بھی تھی، میں اس کا نانا بھی لگتا تھا، اور روبینہ جو کہ میری بیٹی تھی اس رشتے سے میں اس کا نانا بھی لگتا تھا، لیکن کیونکہ یہ میرا تخم بھی تھی اور میرا ہی سارا اس معاملہ تھا، تو یہ میری جو ہے وہ بیٹی بھی لگتی تھی، یعنی میری بیٹی کی بیٹی بھی میری بیٹی ہی لگتی تھی۔ زندگی اسی طریقے سے انجوائمنٹ میں گزر رہی تھی، اور کوئی فکر جو اب ہے وہ مجھے باقی نہیں رہی تھی۔ میری بیٹی میری بیوی بن چکی تھی، اور میں اس کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے وہ اچھے سے انجوائے کرتا چلا جا رہا تھا۔ بات تب ہوئی کہ ایک عرصہ بیت گیا، اور ایک عرصے میں اب میری عمر جو ہے وہ تقریباً 55 سال ہو چکی تھی۔ یعنی جب میں نے روبینہ سے شادی کی تھی یا روبینہ کو اپنی من گڑت بیوی بنایا تھا، اس وقت میں 40 سال کا تھا، اور اب میں 55 سال کا ہو چکا تھا۔ اس 55 سال کی عمر میں آ کر کے اب بھی میری صحت اچھی تھی، کیونکہ میں باقاعدہ سے اچھی خوراک کھاتا تھا، ایکسرسائز کرتا تھا۔ روبینہ 16 سال کی اس وقت تھی کہ جب وہ میری بیوی بنی تھی۔ اب وہ اس وقت 30 31 سال کی تھی۔ وہ ابھی بھی دکھنے میں انتہائی جاذب نظر اور دلکش تھی، اور ہر لحاظ سے وہ ایک پرفیکٹ خاتون تھی۔ پہلے وہ ایک لڑکی تھی، لیکن اب اسے خاتون ہی کہا جا سکتا تھا۔ یہ وقت تھا کہ میں روبینہ اور اپنے بیٹے مزمل کے ساتھ جو ہے وہاں پہ رہ رہا تھا، اور بیٹی جو تھی رومیسا اب وہ بھی کافی سیانی ہو چکی تھی۔ مزمل تقریباً جو ہے اس وقت 20 سال کا ہو چکا تھا، جبکہ رومیسا بھی اس وقت جو ہے وہ 14 15 سال کی تھی۔ رومیسا اور مزمل دونوں بہن بھائی تھے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ دونوں کا ہی باپ میں تھا، اور تو اور ظاہری بات ہے کہ اپنی بیٹی روبینہ کا بھی باپ تو میں ہی تھا، لیکن اب جو کچھ میں مکس کر چکا تھا اس کو سیدھا تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بات اس رات کی ہے کہ مجھے پیاس لگی اور میں پانی پینے کے لیے اٹھا، اور مجھے جو ہے وہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے روبینہ کے کمرے سے کچھ
آوازیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، لیکن ان آوازوں کو میں نے نظر انداز کیا اور پانی پی کر کے جب میں واپس آنے لگا تو مجھے ایسا لگا کہ روبینہ کے کمرے کی طرف سے آنے والی یہ آوازیں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی گہری ہیں۔ روبینہ علیحدہ کمرے میں کیوں تھی اور میں علیحدہ کمرے میں کیوں تھا، اس کی ایک وجہ تھی۔ مجھے آج کل تھوڑا سا خارش کا مسئلہ تھا اور میں جو ہے وہ روبینہ سے علیحدہ سو رہا تھا، کیونکہ میں اپنے جسم پر رات کو دوائی ملتا تھا اور اس دوائی کو اپنے جسم پر لگا کر کے میں بنا کپڑوں کے ہی سو جاتا تھا، کہ جس سے مجھے خارش کا کافی آرام تھا۔ اس لیے میں علیحدہ کمرے میں رہ رہا تھا۔ باقی یہ ہے کہ پانی وغیرہ پینے کے لیے مجھے اٹھنا پڑتا تھا۔ اس کام کے لیے کبھی میں روبینہ کو آواز دے لیتا تھا، کبھی مزمل کو یا رمیسا کو بھی بلا لیتا تھا، لیکن جب آدھی رات کو مجھے پیاس لگتی تھی تو ظاہری بات ہے کہ ان کو سوتے میں تنگ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت بھی جب میں اٹھا تھا تو رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی اور میں پانی پینے کے لیے ہی اٹھا تھا۔ میں پانی پی کر کے جیسے ہی واپس پلٹا، مجھے کچھ واضح الفاظ، کچھ واضح باتیں سنائی دیں۔ ایسی کچھ باتیں تھیں کہ جو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آواز جو ہے وہ میری بیوی روبینہ کے کمرے کی طرف سے ہی آ رہی ہے۔ روبینہ کو شاید اس بات کا پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا، لیکن مجھے پتہ تھا کہ جس کمرے میں روبینہ سو رہی تھی اس کمرے کے دروازے پر ایک موٹا سوراخ تھا۔ اتنا موٹا سوراخ تھا کہ اس کے ساتھ آنکھ لگا کر کمرے کے اندر کا منظر بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا تھا۔ لہٰذا میں جب اس سوراخ کے پاس پہنچا اور میں نے آنکھ لگا کر کے اندر دیکھنا شروع کیا، اندر کی لائٹ جل رہی تھی اور میری آنکھ کے بالکل سامنے جو ہے وہ بیڈ تھا، جس کے اوپر روبینہ جو ہے وہ سو رہی تھی۔ لیکن اس وقت اس بیڈ کے اوپر روبینہ جو تھی وہ سو نہیں رہی تھی، بلکہ میں نے روبینہ کو اس بیڈ کے اوپر دیکھا تو میں دیکھ کر کے دنگ رہ گیا۔ روبینہ مزمل کے ساتھ تھی اور مزمل بھی اس میری بیڈ پر میری جگہ پر سو رہا تھا، اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی باتیں چل رہی تھی کہ جو دیکھ کر ہی میں دنگ رہ گیا۔ مجھے پتا تھا کہ میں نے روبینہ کو یہی بتایا تھا کہ مزمل تمہارا بیٹا ہے اور یہ میرا بھی بیٹا ہے اور تم اس کی ماں ہو۔ لیکن یہاں پر ماں اور بیٹے کے درمیان جو کشتی چل رہی تھی، اسے میں نے اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا، اور پھر دیکھنے کے بعد میں کچھ قدم اٹھاتا۔ میں نے سوچا کہ نہیں، مجھے جو ہے فی الحال جا کر کے اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور بیٹھ کر کے اس بات کو سوچنے لگا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ روبینہ اور مزمل آپس میں اس بات کو لے کر کے لگے ہوئے ہیں، ان کے درمیان یہ رشتہ قائم ہو چکا ہے، لیکن یہ رشتہ ان کے درمیان کب قائم ہوا، کیسے قائم ہوا؟ مزمل بہت چھوٹا تھا اور اسے اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ یہ اس کی بہن ہے یا ماں ہے، کیونکہ 4-5 سال کا ایک لڑکا جب اسے یہ بتا دیا جائے کہ یہ تمہاری ماں ہے، اور پھر جب وہ بڑا ہوگا، ہوش سنبھالے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ماں کو ماں ہی سمجھے گا، چاہے اسے کسی بھی لڑکی کو بچپن میں اس کی ماں کہہ دیا ہو۔ اتنا تو مجھے کنفرم تھا کہ اسے اس بات کا پتہ ہے کہ روبینہ جو ہے وہ اس کی بہن نہیں بلکہ ماں ہے، لیکن اب ان کے درمیان یہ کھچڑی کب سے پک رہی تھی جس کا مجھے آج تک پتہ نہیں چلا تھا۔ بہرحال اب میں نے سوچ لیا کہ میں ان کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گا۔ میں اپنے کمرے سے اٹھ کر جا کر کے فٹافٹ سے روبینہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرے دروازہ کھٹکھٹانے کے جواب میں کافی دیر تک جو ہے وہ دروازہ نہیں کھلا، اور جب دروازہ کھلا تو میرے سامنے روبینہ کھڑی تھی۔ اس نے ایسا ناٹک کیا کہ جیسے وہ ابھی سوتے سے اٹھ کر کے آئی ہو، لیکن میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں کمرے کے اندر داخل ہو گیا، اور پھر میں نے اس کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی، اور پھر ایک جگہ ایک چارپائی کے نیچے چھپا ہوا مزمل میں نے باہر نکال لیا۔ اب دونوں کو پتہ چل چکا تھا کہ ان کا راز کھل چکا ہے، لہٰذا میں نے ان دونوں کو کہا کہ تم دونوں کو شرم نہیں آتی کہ تم دونوں جو ہے وہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ تم دونوں ماں بیٹا ہو، اور ماں بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ تم لوگوں کو ایسی حرکتیں شوبھا دیتی ہیں۔ میں نے ان کی تھوڑی سی بےعزتی کی تو جواب میں اب ایک زوردار کہکا جو ہے وہ میری بیٹی روبینہ کا سنائی دیا۔
وہ اس سچویشن میں ہنس رہی تھی اور یہ بات مجھے جو ہے پاگل کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم اتنی سنجیدہ سچویشن میں ہنس رہی ہو اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا شرم تو آپ کو آنی چاہیے کہ جو پچھلے 15 سال سے اپنی بیٹی کو اپنی بیوی بنا کر کے استعمال کر رہے ہیں، شرم تو آپ کو کرنی چاہیے تھی۔ کیا آپ کو ایسا لگا تھا کہ سدا میری یادداشت جاتی رہے گی اور مجھے یہ چیزیں یاد نہیں آئیں گی؟ میری یادداشت تو بہت عرصہ پہلے واپس آ گئی تھی، اور جب میری یادداشت واپس آئی اور میں نے دیکھا کہ آپ میرے اوپر چڑھتے ہیں اور آپ جو ہے وہ میرے شوہر بنے ہوئے ہیں، تو میں نے اس ساری سچویشن کو سمجھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور جب میں نے ساری سچویشن کو سمجھ لیا اور آپ کے سارے راز کو جان لیا، تو پھر میں نے مزمل کو بھی یہ بات بتائی کہ میں اس کے کیا لگتی ہوں اور ہمارے درمیان میں کیا رشتہ ہے۔ مزمل بھی یہ باتیں سن کر مجھ پر گرم ہو گیا اور پھر میرے اور مزمل کے تعلقات کا بھی آغاز ہوا۔ پھر یہ ہے کہ جب رمیسا کو ہم دونوں یعنی میں اور مزمل دیکھتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ رمیسا میری بھی بیٹی ہے اور آپ کی بھی بیٹی ہے اور آپ اس کے نانا بھی لگتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو لے کر کے میں ایک بات کے نتیجے پر پہنچی کہ اب اس بات کو موڑا نہیں جا سکتا۔ 15 سال ہو گئے ہیں کہ آپ مجھے بیوی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، حتیٰ کہ میں آپ کی بڑی بیٹی ہوں، اور آپ نے میرے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جو کہ ایک بیوی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب بھی جب بھی آپ مجھے کہتے ہیں اور اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، میں کبھی بھی آپ کو کسی بات سے منع نہیں کرتی۔ آپ مجھے فطری اور غیر فطری دونوں طریقوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی آپ کو ان باتوں کو لے کر کے منع نہیں کیا۔ تو پھر آج آپ مزمل کو میرے ساتھ دے کر کیوں آگ بگولا ہو رہے ہیں؟ اگر ایک بھائی جو ہے، اگر ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ تعلق رکھ سکتا ہے تو پھر ایک بھائی بھی تو اپنی بہن کے ساتھ تعلق رکھ سکتا ہے۔ اور جو آپ نے مجھے بنا چھوڑا ہے، اب تو میں بھی اس کی ڈبل رشتہ لگتا ہے۔ میں اس کی ماں بھی ہوں اور اس کی بہن بھی ہوں۔ اس کی سگی والی تو میں بہن بھی ہوں، ماں تو ویسے ہی میں اس کی بن گئی ہوں۔ لہٰذا اب اس رشتے کو جیسے چل رہا ہے چلنے دیں۔ جیسے میں نے آپ کو 15 سال جو ہے وہ اپنا شوہر مانا ہے، اسی طرح اگر مزمل جو ہے وہ بھی ہمارے اس کھیل میں اب شامل ہو چکا ہے تو آپ کو کس بات کا اعتراض ہے؟ روبینہ کی تمام باتیں سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اب جو بھی میں نے چال بازی کی تھی اور جو چال میں نے چلی تھی اور جس طریقے سے اس کو اپنا بنا کر کے رکھا تھا، اب یہ ساری بازی جو ہے الٹ چکی ہے اور اسے ہر بات کی سمجھ آ چکی ہے۔ لہٰذا اب میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں ان کے ساتھ سمجھوتا کر کے چلوں۔ لہٰذا میں نے روبینہ کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اور پھر ہم لوگوں نے روبینہ کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ ایک روز مزمل کے لیے چھوڑ دیا گیا اور ایک روز میں نے اپنے لیے رکھ لیا۔ ایک دن مزمل جو ہے وہ روبینہ کے کمرے میں چلا جاتا تھا اور ایک روز میں روبینہ کے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ ہم تینوں کا یہ کھیل زیادہ عرصہ چھپا نہیں رہ سکا اور اس کھیل کا رمیسا کو بھی پتہ چل گیا۔ رمیسا بھی اس وقت 15-14 سال کی جوان لڑکی تھی، کوئی چھوٹی بچی تو نہیں تھی کہ وہ ان باتوں کو نہ سمجھ پاتی۔ لہٰذا اس نے بھی ہمارے ساتھ اس کھیل میں شامل ہونے کا ارادہ کیا اور ہم نے اسے بھی اس کھیل میں شامل کر لیا۔ اب سسٹم یہ تھا کہ کبھی روبینہ اور میں ہوتے تھے، کبھی مزمل اور رمیسا ہوتے تھے، کبھی رمیسا اور میں ہوتے تھے، کبھی مزمل اور روبینہ ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارا نظام چلتا رہا اور چل رہا ہے اور پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا۔ بہرحال میری وہ صحت نہیں رہی، اب میری صحت جو ہے وہ جواب دیتی چلی جا رہی ہے، لیکن میری جگہ اب مزمل نے لے لی ہے۔ میرے سارے کاروبار کی نگرانی بھی مزمل ہی کرتا ہے اور وہیں سے دکانوں کے کرائے، مکانوں کے کرائے بھی وہی وصول کرتا ہے۔ پیسے کی کمی میرے پاس اب بھی نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ اب بھی ہمارے پاس موجود ہے، کھانے لگانے پہننے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور ہم چاروں اب ایک گھر میں رہتے ہیں اور انجوائے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ اب ہم چاروں ہی ایک دوسرے کے رازدار ہیں، اس لیے کسی کو کسی کا راز کھلنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ رمیسا، میں، مزمل اور روبینہ چاروں اپنی لائف کو خوب انجوائے کر رہے ہیں اور انجوائے کرتا چلے جا رہے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ میرا ایک چینل ہے اردو وائس کارنر کے نام سے،
وہاں پر بھی اسی طریقے کی دلچسپ کہانیاں آپ لوگوں کے لیے پوسٹ کی جاتی ہیں۔ اردو وائس کارنر کو لکھ کے سرچ کریں اور آپ کے سامنے چینل آ جائے گا۔ امید ہے کہ آپ وہاں پر بھی ہماری کہانیاں سنیں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، تاکہ وہاں پہ بھی جو کہانیاں چڑھائیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ بیٹی بنی بیوی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ظاہری بات ہے کہ اب یہ چاروں آپس میں مل چکے تھے، تو ان کی زندگی اگر جو ہے وہ انجوائمنٹ میں گزر رہی ہے، تو ہم اب ان کے انجوائمنٹ میں مزید دخل نہیں دیں گے اور ان چاروں کو ان کی زندگی انجوائے کرنے دیں گے اور آپ سے اجازت لیں گے۔ اگلی کسی کہانی میں آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ گڈ بائے۔ باقی جاتے جاتے پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ اردو وائس کارنر کے نام سے چینل ہے، اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔